बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का मेरे मौजू हैगा तख्त बल्कीस, और हम देखेंगे कुरान पाक से तख्त बल्कीस का क्या मसला है, किस तरह से तख्त बल्कीस को मंगवाया गया था, कौन लाने वाले थे। तो ये मैं सारी कच्चा चटा आज खोलूँगा। तो सबसे पहले मैं कुरान की जो आयत पढ़ूँगा सूरह अल निमल से शुरू करूँगा। सूरह निमल आयत नंबर 16। तो यहाँ से हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो परिंदों की बोलियाँ भी जानते थे, कि बोली वो कौन सी बोल रहा है, कौन सी नहीं बोल रहा है। बिल्कुल गलत है हज़रत, ये हमारी कुछ रवायात में या कुछ ऐसी बाइबल की कहानियों में से ऐसे किस्से ले लिए जाते हैं, और वह चस्पा करके जब कुरान को समझ में ना आए तो हम लोग इसी तरह से ही उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी नहीं थी बात कि जो बाइबल की कहानियाँ हम जोड़ें और कुरान को समझने की कोशिश करें। कुरान को हम वैसे भी समझ सकते हैं। तो जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि परिंदों की बोलियाँ, यानी कि अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है परिंदों की बोलियाँ सिखाई थी। ऐसा नहीं है, बल्कि वो ऐसे ऐसे लोगों की सिखाई गई थी, हमें परिंदों की बोलियाँ और अता की गई हमें हर तरह की चीज़ें। बेशक यही अल्लाह का नुमाया फ़ज़ल है, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। ये बल्कि परिंदे अलतायर का लफ्ज़ आया अरबी में। तायर का लफ्ज़, तायर का मतलब होता है परिंदा भी होता है और आज़ाद लोग भी होते हैं। यानी कि ये आज़ाद लोग थे, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौज के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो आज़ाद लोग थे और अपने मुल्कों में आना जाना भी था उनका। जिस तरह से कि वो उनकी बोलियाँ जो थी चेंज थी। मिसाल के तौर पे जो चाइना की बोली है, या इधर रशियन बोली है, या इधर ईरान चले जाएं तो उनकी फ़ारसी बोली है। तो हम लोग तो इनकी बोलियों को नहीं जानते, लेकिन ऐसे लोग जो थे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन बोलियों को समझते थे, जानते थे। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इनकी ज़बान पर अबूर हासिल था, और वो इन आज़ाद लोगों को, ऐसे लोगों को की बोलियों को भी वो बोल लिया करते थे। जो ऐसा नहीं है कि वो परिंदों की बोली बोलते थे और वो परिंदे थे। परिंदों से एक मकसद तो कोई भी नहीं था कि वो परिंदे की बोलियाँ बोल रहे हैं या परिंदे, और ना ऐसा कभी हुआ है कि परिंदा कोई बोली बोले और इंसान समझना शुरू कर दे। ज़ाहिर है कि चिड़िया चूँ चूँ करती है, और मुर्गा जो है वो कुकू करता है, और कोई भी ऐसा परिंदा है वो अपनी ज़बान में कोई बात करेगा तो कोई भी इंसान नहीं समझेगा कि ये क्या कह रहा है। हाँ, दो किस्म के हमारे पास ऑप्शन होंगे, कि एक, या तो वो परिंदा चीखेगा ज़ोर 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 से और हमें समझ में आ जाएगा कि ये परिंदा क्यों चीख रहा है, कोई ख़तरा है, या वो परिंदा जो खुशी के मारे कोई अपनी ज़बान, अपने आवाज़ को बदल लेगा खुशी के मारे। तो इससे भी हमें पता लग जाएगा कि परिंदा खुश है। तो बाकी हमें उसकी आवाज़, या वो आपस में अगर कोई परिंदा अकेला बोल रहा है धड़ाधड़, तो हमें नहीं पता लगेगा कि वो परिंदा क्या बोल रहा है। हम कहें कि नहीं, वो नबी थे और उनको अल्लाह ताला ने अता फरमाया था, तो नबी को भी ये समझ नहीं थी कि ये परिंदा जो है क्या बोलियाँ बोल रहा है, बल्कि वो आज़ाद लोग थे, और आज़ाद लोगों की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो बोलियाँ बोला करते थे, और उनका वही सीखा हुए थे उन बोलियों का, आज़ाद लोग। और परिंदे जो होते हैं वो भी आज़ाद होते हैं। परिंदा कोई कैद नहीं होता, परिंदे को आज़ाद किया जाता है। तो जो भी आज़ाद चीज़ होती है उसको तायर के लफ्ज़ में कहा जाएगा। तायर का मतलब है आज़ाद। और ये अपने मुल्क में भी चले जाते हैं, दूसरे सरहदें पार भी हो जाती हैं इनकी, दूसरे मुल्कों में चले जाते थे। इनके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं होती है, जो तायर किस्म के लोग होते थे, यानी कि आज़ाद लोग। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो इनकी बोलियों को जानते थे, जो गैर मुल्की थे। तो इस तरह से उन्होंने फिर ये बात करी कि हर अता की है कि हमें हर तरह की चीज़ें, बेशक यही अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। यानी कि वो इस पे खुश थे कि मुझे जो गैर मुल्कियों की बोलियाँ हैं, जो तायर की बोलियाँ हैं, मैं इनको जानता हूँ और मैं इनसे बात भी कर लेता हूँ। तो ये थे, परिंदे नहीं थे, वो आज़ाद लोग थे। आगे चलते, जब वो चींटियों के एक मोहल्ले में पहुँचे, या एक कस्बे पे पहुँचे, या किसी ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पे चूंटियाँ थी। ये सूरह निमल आयत नंबर 18 है, और चूंटियों के ही ये एक सूरत पे इसकी सूरत है। तो यहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर चूंटियों की जो मलिका थी, यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि लोग, जो हमारे उलमा ये बताते कि ये चूंटी थी, और वो उसने कहा कि घुस जाओ अपने बिलों में और सुलेमान आ जाएगा। और सुलेमान आ रहा है, और वो तुम्हें अपने जो घोड़ा के जो सुम है उसके नीचे रोंद डालेगा पकड़ के। तो वो जो चूंटियाँ थी वो सारी अपने अपने बिलों में जा घुसी। तो ये बात नहीं थी, असल में बात ये थी कि वहाँ की जो चींटियों की जो मलिका थी, यानी कि वो इलाका चींटियों का कहलाता था। तो जो इलाके जिस जिस चीज़ से पहचाने जाते हैं उसी हिसाब से उसको पुकारा जाता है।
مثال کے طور پہ میں اس وقت فرض کرو میں کہتا ہوں میں گجرانوالے کا رہنے والا ہوں، تو گجرانوالے میں جس وقت پرانے وقتوں میں یہ جو شہر تھا گجرانوالا، یہ گجروں کا تھا، یعنی کہ گجر بھینسیں پالنے والے لوگ تھے یہاں پہ، تو آہستہ آہستہ اس کا نام پھر گجرانوالا پڑ گیا۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے گجرات بھی ہے، اس طرح سے ہم جس بھی شہر کو دیکھیں گے بہت سے ایسے نام جو ذاتوں پہ بھی ڈلے ہوئے اور یہ جانوروں پہ بھی ڈلے ہوئے، پرندوں کے اوپر بھی ڈلے ہوئے۔ میرے پاس اس کے اوپر یہ ابھی کوئی ایسی بات ایسی ثبوت نہیں ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ ضرور پیش کر دیتا۔ ایک علاقہ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ آذربائیجان کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک کوکاف قسم کا ایک قصبہ ہے، کوکاف، اس کو ہم کوکاف کہتے ہیں آذربائیجان کے علاقے میں۔ تو کوکاف کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوکاف بہت بڑی اور اونچی جگہ ہے، کہیں ایسے مقام ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ کوکاف بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ ہم لوگوں نے بچپن سے یہ سنا کہ یہاں پہ جنات ہے، کوکاف میں جنات اور پریاں رہتی ہیں، بالکل بکواس ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کے علاقے مشہور کیے جاتے ہیں۔ کوکاف آذربائیجان کا ایک علاقہ ہے، اور کوکاف میں نہ تو وہاں پریاں ہیں نہ وہاں جنات ہیں، بلکہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر وہ زیادہ عمر پاتے ہیں، لوگ 150-150 سال کی عمر وہاں پہ ہو جاتی ہے، 2-2 سال کی، اور ان کے قد کاٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ جن رہتے ہیں، یعنی کہ جن رہتے ہیں وہاں پر، تو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی وجہ سے ایسے علاقے مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کوکاف ہو یا آذربائیجان ہو یا ایسے شہروں کا نام لیا جائے تو بہت سے ایسے شہر آپ لوگوں کو مل جائیں گے جہاں پر جانوروں کے نام پر اور پرندوں کے نام پر ڈلے ہوئے ہیں، انسانوں کے نام پر بھی، جو زیادہ تر انسانوں کے نام پر بھی شہر ڈلے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک علاقہ تھا چیونٹیوں کا، تو وہ چیونٹیوں کا ہی علاقہ کہلواتا تھا، تو اس لیے وہاں کی جو چیونٹیوں کے علاقے کی جو ملکہ تھی وہ انسان تھی۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو سلیمان جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور وہ نہ ہو کہ تمہیں، یا میں پڑھ دیتا ہوں، اور چل پڑے حتیٰ کہ جب پہنچے وہ چیونٹیوں کی وادی میں تو کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں گھس جاؤ اپنے بھیلوں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچل ڈالے تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر، جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی کہ کچل ڈالے۔ اب جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب کوئی فوج یا کوئی بھی ایسی جب حملہ آور آتے ہیں تو جو چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں، جب فوج ہوتے ہیں، جو سپہ سالار ہوتے ہیں، تو چھوٹی بستیوں کا پہلے وہ روندتے ہوئے نکل جاتے ہیں، وہ سب کچھ وہ تباہ کر جاتے ہیں۔ تو وہ اس ملکہ نے، اس بستی کی جو ملکہ تھی، اس نے بھی یہی کہا کہ اب تم لوگ سب جو ہے نا اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، بلکہ بلوں کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، بل کا لفظ یہاں پہ آیا مساکین۔ مساکین کا مطلب ہوتا ہے کہ رہنے والی جگہ، گھروں میں وہ گھس جاؤ اپنے، یعنی کہ مساکینوں میں گھس جاؤ اپنے۔ ایک تو لفظ آتا ہے بیت، اور یہاں پہ لفظ جو عربی میں آیا ہے یہاں پہ آیا ہے مساکین، یعنی کہ اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ یہاں پہ بلوں کا لفظ نہیں ہے، ہم اپنے گھروں کو مساکین بھی کہتے ہیں، کہ مساکین یعنی کہ رہنے کی جگہ۔ تو وہ اپنے گھروں میں گھس گئی، یعنی کہ یہ چیونٹیاں نہیں تھی، نہ چیونٹیوں کی کوئی آواز سن سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کی چونٹی تو بہت باریک ہوتی ہے، اور سلیمان علیہ السلام بہت دور تھے، اور وہ چونٹی اتنی باریک کسی آواز بھی انہوں نے سن لی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا، نہ ایسا کوئی واقعہ۔ ہمارے نبی کریم جو ہوتے 1,24,000 پیغمبروں کے وہ سردار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور ان انبیاء کرام کے ساتھ جو ہم نے بائبل میں جو کہانیاں پڑھی ہیں، وہ یہی کہانیاں ان کے اوپر قرآن پاک میں چسپا کر کے اور وہ ترجموں میں جوڑ دی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہانیاں ہم نہیں گھڑ سکتے، کیونکہ بائبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معجزات قرآن پاک میں نہیں ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہاں نبی کریم کا کوئی بھی معجزہ قرآن پاک میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک ہی ایک معجزہ ہے نبی کریم کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتارا تھا، اس کے علاوہ کوئی معجزہ نبی کریم کا جو ہے قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے۔ اور ہم جو معجزے ثابت کرتے ہیں وہ بائبل کی کہانیوں سے لے کر ہم اس کے اوپر قرآن سے اور حاشیوں پہ لگا دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ نبیوں کے معجزے ہیں۔ نبیوں کے معجزے بھی ضرور ہوئے ہیں، لیکن یہ معجزے نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آتے ہیں، اور جائزہ لیا سلیمان نے پرندوں کی فوج کا، اور فرمایا کیا بات ہے، نہیں دیکھ رہا ہوں میں ہدہد کو، کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ ہدہد، اب یہاں پہ پھر ایک پرندے کا لفظ آ گیا ہے ہدہد کا، یہ بھی ایک شخص کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ
حضرت میں نے ابھی بات بتائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بہت سے ایسے لوگ جو تو غیر ملکی بھی تھے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو کہ غیر ملکی جو تھے وہ ان کی بولیاں بھی وہ جانتے تھے۔ اب یہ جو بندہ ہے ہدہد، یہ بندہ ہے، یہ کوئی پرندہ نہیں ہے۔ اب ہدہد جو تھا اس کا نام تھا۔ ہمارے یہاں پہ بھی مسلمانوں میں یا پٹھانوں میں اکثر ایسے نام رکھے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ شیر خان، اس کے بعد شیر خان بھی رکھتے ہیں، اور بہت سے شہباز خان بھی رکھتے ہیں۔ پرندوں کے ناموں پہ ہی لوگوں نے بہت سے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ایک میں کیونکہ پٹھانوں کے علاقے میں بھی رہا ہوں، کسی کا نام تھا، ایک بندے کا نام پاکستان خان، تو اس نے رکھا ہوا تھا نام۔ تو اسی طرح سے ہی دریا خان، پہاڑ خان، تو اس طرح سے پٹھانوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ پنجاب میں بھی لوگوں نے رکھے ہوئے شہباز خان، تو اس طرح سے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو اگر اس شخص، کیونکہ اس دور میں ایسے نام رکھے جاتے تھے۔ ہدہد جو تھی یہ عربی لفظ ہے، اور عربی معنی میں لوگوں نے اس پرندے کو اچھا سمجھا، انہوں نے اس کا نام بھی رکھ لیا۔ شیروں کے نام بھی رکھے جاتے تھے، بھیڑیوں کے نام بھی رکھے جاتے تھے، کوئی بھی سانپ کے اوپر نام رکھ لیے جاتے تھے، یعنی کہ جو بھی انہیں نام کوئی سمجھ میں آتا، کوئی طاقتور کوئی چیز نظر آتی تو اس پہ انہوں نے نام رکھ لیتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ہدہد جو تھا یہ ایک پرندہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انسان تھا۔ اور یہ اب آگے میں چلتا ہوں، پھر آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ اور جائزہ لیا سلیمان نے پرندوں کی فوج کا، اور فرمایا کیا بات ہے، نہیں دیکھ رہا ہوں میں ہدہد کو، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ یعنی کہ وہ ہدہد جو تھا اپنی ڈیوٹی سے کہیں غفلت اس نے اختیار کر لی، یا وہ کہیں نکلا ہوا تھا کسی معلومات کے لیے، سراغ رساں تھا یہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ سراغ رسانی کا کام کرتا تھا، دوسرے علاقوں میں جا کے یعنی کہ ایک جاسوسی کا کام بھی کرتا تھا۔ تو وہ غائب تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں غیب پاتا ہوں، ابھی تک نہیں آیا اور بہت دیر ہو گئی تھی اس کو، میں ضرور سزا دوں گا اسے، سخت ترین سزا، اسے ذبح کر دوں گا یا اسے پیش کرنی ہوگی میرے سامنے کوئی معقول وجہ۔ اب یہاں سے ہمیں یہ جو تھوڑی سی ہم یہاں پہ غلطی کھائیں گے، وہ یہ کہ جہاں پہ یہ ذبح کا لفظ آیا ہے، یہ ذبح کا جو لفظ آیا ہے، یہاں سے ہم کہیں گے ہاں یہ تو پرندہ تھا، کیونکہ پرندے کو تو ذبح کیا جاتا ہے، گائیں بھینس بکری وغیرہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن ذبح کا ایک معنی جو آتا ہے وہ ہوتا ہے جدا کرنا، جس طرح سے ہم جو گردن ہے تن سے جب ہم جدا کریں گے تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ جدا کر دیا، اس کو تن سے جدا کر دینا، کسی کو الگ کر دینا، کسی جسم کے حصے کو۔ تو ذبح میں بھی لفظ آئے گا، کیونکہ میں نے بتایا کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جو عربی لفظ معنی ہوگا اس کے 7 معنی بھی ہوتے ہیں، 20 معنی بھی ہوتے ہیں۔ تو ذبح کا مطلب ایک ہی نہیں ہوگا، ایک معنی تو یہ بھی آئے گا کہ ذبح کرنا، چھری پھیرنا، اور ایک معنی آئے گا کہ جدا کرنا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اسے اپنی فوج سے ہی نکال دوں گا، یعنی کہ اسے میں الگ کر دوں گا، کہ اس نے اتنی بڑی غلطی اور اتنی غفلت اختیار کری کہ پتہ نہیں یہ کہاں چلا گیا ہے، اور اس سے کوئی کام ہوگا۔ اچھا، جب وہ آیا پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ حاضر ہوا، کہنے لگا میں حاضر ہوں، اور اس نے پھر وہ کہانی ساری بتائی حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ کہانی کیا بتائی؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے علاقے میں گیا ہوں جہاں پر وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ایک ملکہ ہے، وہاں کے ملکہ ہے، اور وہ اپنے تخت پر بہت غرور ہے اور تکبر ہے۔ تو یہ میں ترجمے میں بتا رہا ہوں، میں قرآن پڑھ کے نہیں بتا رہا، میں ایسے ہی آپ کو بتائے دیتا ہوں، اس کے بعد میں آگے چلوں گا۔ جہاں پر غلط ہو رہا ہے، جہاں ہم غلطیاں کھاتے ہیں، میں وہاں سے آپ کو غلط فہمیاں دور کروں گا، اور باقی میں آپ کو ویسے ہی بتاتے چلا جاؤں گا۔ جس وقت وہ ساری بات بتائی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ پھر یہ میرا خط لے جاؤ اور ان کے آگے ڈال دینا یہ خط۔ تو خط جو تھا وہ ہدہد نام کا جو شخص تھا، وہ خط ان کے پاس لے گیا، حضرت بلقیس کے پاس۔ تو بلقیس نے جب وہ خط پڑھا تو دیکھا، تو اس نے جب پڑھا تو دیکھا، تو اس نے پھر اپنے جو سپہ سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ دیکھو یہ ایسے ایک بندے نے خط لکھا ہے، اور اس کی شروعات میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ بھی غور کر لینا کہ پورے قرآن پاک میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک ہی صورت میں آئی، اور وہ سورہ نمل ہے، اس کے اندر ہے۔ اور یہاں سے ہم نے صورت اس بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہاں سے نکال کر پورے قرآن پاک میں جو ہے ہم نے ہر صورت میں لگائی ہے۔
تو سب سے پہلی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھی گئی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی تھی، اور یہ خط میں لکھا گیا تھا۔ تو خط جب حضرت بلقیس کے پاس پہنچا تو وہ ڈر گئی اور گھبرا گئی۔ اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو ان کے سپہ سالاروں نے کہا کہ آپ ملکہ ہیں، آپ جو چاہیں گی کریں گی، ہم آپ کے حکم کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں۔ تو انہوں نے کچھ ہدیہ بھیجا، یعنی کوئی رشوت بھیجی کہ شاید یہ بادشاہ ہے تو رشوت لے لا کے چپ ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر جواب بھیجا کہ مجھے ان ہدیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ کا فضل میرے پاس بہت ہے، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تو میں یہ ہدیہ وغیرہ نہیں لوں گا۔ تو لہٰذا اگر تم مسلمان ہوتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر جنگ کی تیاری کرو، تو میں جنگ کے لیے آ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے جو حضرت بلقیس تھیں انہوں نے اپنے سپہ سالاروں کو پھر بلایا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو شخص ہے یہ پکا مسلمان ہے، اور اس نے ہمارے ہدیے بھی واپس کر دیے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے اوپر ایمان لے آؤں، اور اگر میں ایمان لے آتی ہوں تو بعد میں تم لوگوں کا یہ حشر ہوگا کہ جو نیک لوگ، یعنی کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں نا، جو دوسرے ملک پر جب حملہ کرتے ہیں تو عزت والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ پگڑیاں پھر اچھالتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، تو تم لوگ بھی ایمان لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ملکہ جو تم چاہو گی ہم ویسے ہی کریں گے۔ تو پھر وہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ ہدہد شخص تھا، جو وہ جا کر اس نے خبر دی جا کر کہ اس طرح کا واقعہ ہے، اور اس نے آپ سے ملنے کے لیے خواہش ظاہر کی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کا غرور توڑوں گا۔ اور حضرت بلقیس جو تھی اس کو اپنے تخت پر بہت زیادہ غرور تھا، اپنے تخت پر بہت زیادہ غرور تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے جیسا ہی تخت بنایا جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو قرآن میں چسپاں کی ہوئی ہیں آیات، یہ جو ترجمے جو کیے ہیں وہ ترجمے غلط کر دیے ہیں، یعنی کہ عربی میں کچھ لکھا ہے تو وہاں پہ کچھ لکھ دیا ہے۔ ہم نے روایاتی ترجمے کیے ہیں یا بائبل کے ترجمے ہم نے چسپاں کیے ہیں۔ تو اس طرح سے عرض کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کو بلایا، ایک شخص تھا، یعنی کہ ایک غیر ملکی تھا اور ایک جن تھا۔ تو ایک غیر ملکی تھا جن، جس کو ہم جن کہتے ہیں غیر ملکی، اور ایک شخص تھا وہیں کا رہنے والا۔ دونوں کو بلایا اور دونوں سے انہوں نے مشورہ کیا۔ پہلے جن سے مشورہ کیا، غیر ملکی سے عرض کیا، ایک کبھی ہیکل جن نے میں حاضر کر دوں گا آپ کے پاس وہ تخت، اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، اور یقیناً میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور ایماندار بھی ہوں، یعنی کہ میں ایماندار بھی ہوں، اور تمہارا تخت جب میں بناؤں گا اس میں سے میں کوئی بھی چیز، ہیرے جواہرات یا سونا چاندی جو بھی آپ لگا مجھے دیں گے، میں ایمانداری سے اس کے اندر لگاؤں گا۔ اور میں جب آپ اس تخت سے اٹھ کے آپ جب اپنے ملک جائیں گے، اس تخت پہ جب بیٹھ جائیں گے تو سمجھے کہ آپ کا تخت وہ آپ کے سامنے یہ جو تیار ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم جو کہتے کہ حاضر کر دوں گا آپ کے پاس تخت اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں، یعنی کہ اٹھ کے بیٹھے وہ شخص تو تخت بن جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو دیر ہو جائے گی، حالانکہ یہ تو لطیفہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے دیر کیسے ہو سکتی ہے کہ اٹھ کر بیٹھے گا اور وہ شخص کو اتنی جلدی بھی کیا پڑی جائے، ابھی تو بلقیس آئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ جو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے کہ یہ واقعہ آنافانہ میں ہو گیا، یہ واقعہ آنافانہ میں نہیں ہوا ہے، اس میں ٹائم لگا ہے، مہینوں لگے اس کے اندر۔ پھر وہ حضرت بلقیس جو تھی پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں۔ پہلے تخت بنایا گیا تھا اس کے جیسا ہی، جب وہ تخت بن گیا اس کے بعد جو جن تھا انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ملک میں جاؤں گا، پھر وہاں پہ بیٹھوں گا، پھر مجھے وہ تخت ملے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے ہی میرے ساتھ بلقیس ہو اور وہاں پہ تخت موجود ہو، تو اٹھنے بیٹھنے سے میرا یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں، یقیناً میں طاقت بھی رکھتا ہوں۔ کہا اس شخص نے جس کے پاس تھا کتاب کا علم کہ میں لے آتا ہوں وہ تخت آپ کے پاس اس سے پہلے کہ جھپکے آپ کی پلک۔ چنانچہ جب دیکھا سلیمان نے اس تخت کو رکھا ہوا اپنے پاس تو پکار اٹھے، یہ فضل ہے میرے رب کا۔ اب یہاں پہ پلک جھپکنے میں جو لفظ آیا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ آپ پلک جھپکیں تو میں تخت بنا کے لے آؤں گا۔ تو یہ بھی ایک مثال، یا ایک مثال کے طور پہ ہم مثال پیش کر دیتے کسی کے آگے کہ میں یار یہ جو تخت ہے
تو اس طرح سے یہ جو لفظ بولا جاتا ہے پلک جھپکنے کا، عام روزمرہ کی زبان میں بھی یہ ہم لفظ بولتے ہیں کہ میں یہ فلانا کام تو یار میں پلک جھپکنے میں کر دوں گا، یا میں فلانا کام جو ہے میں چٹکی بجا کے کر دوں گا۔ تو یہ جو ہے ایک محاورے کے طور پہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ حقیقت کے طور پہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے کہ آپ تخت سے اٹھیں اور بیٹھے، تو میں یہ ایک محاورہ ہے کہ آپ تخت سے اٹھ کے دوسرے تخت پہ بیٹھ جائیں اپنے ملک کے، تو میں تخت حاضر کر دوں گا، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ پلک جھپکیں تو میں تخت حاضر کر دوں گا۔ تو یہ ایک محاورے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہے۔ اور محاورے میں اب بھی ہم لفظ بول دیتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بھی کاریگر ہے نا، میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی کاریگر ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں، تو وہ محاورے میں ہر بندے کو کہتا ہے کہ یار تم جاؤ تو بس تم چند منٹوں میں یہ کام کر دوں گا میں، تو چند منٹوں میں تو نہیں ہوتا، وہ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ تو لگے گا۔ تو یہ محاورے میں یا سیکنڈوں میں ہم لفظ بولتے ہیں، سیکنڈوں میں کر دوں گا، میں چٹکی بجا کے کر دوں گا، میں پلک جھپکنے سے کر دوں گا، تو یہ ہوتا ہے محاورہ۔ تو یہ لفظ یہاں پہ محاورہ بولا گیا ہے، ہمارے علماؤں نے یہ چیز بتائی نہیں ہے۔ پلک جھپکنے میں تو ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جو یہ بھی وہ کتنا جلدی کام دکھا رہا ہے، جو حضرت جو ایک کوی ہیکل جو جن ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تخت سے اٹھیں اور بیٹھیں، یعنی کہ ہمارے تصور میں ہمارے دماغ میں یہ ڈلا ہوا ہے کہ شاید یہ اپنے تخت سے ہی اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے، تو شاید وہ جو ہے تخت بلقیس آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے، یہ محاورے کے طور پہ کہ آپ تخت سے یہاں سے اٹھیں اور جب آپ اپنے ملک میں جائیں گے وہاں تخت پہ بیٹھ جائیں گے، آپ کو پاس تخت ہوگا۔ تو اس طرح دوسرے شخص نے بھی محاورے میں کہا کہ آپ پلک جھپکیں تو میں تخت حاضر کر دوں گا۔ تو دونوں کے ہی سپیڈ اتنی تیز، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ انبیاء کرام کے ساتھ اگر ہم جو پیچھے انبیاء کرام ہمارے گزر چکے ہیں، کہ ایسے ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہم نے معجزات کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو نبی کریم کے ساتھ پھر ایسے واقعات کیوں نہیں جوڑے گئے؟ آپ کے ساتھ تو بہت سی زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، ظلم بھی ہوا ہے، تو یہاں پہ ایسے واقعات کیوں نہیں ہوئے؟ آپ نے طائف کے مقام میں یا ابو طالب کے مقام، جو شعیب طالب جو تھا، وہ مقام میں 3 سال تک بھوکے پیاسے گزارے، وہاں پر صحابیوں نے چمڑے جلا جلا کر جو تھے وہ کھائے، تو وہاں پہ کوئی ایسا معجزہ پیش نہیں آیا۔ طائف کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، لہو لہان ہو گئے، وہاں کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بہت ظلم بھی ہوا ہے۔ تو یہاں پہ نبیوں کے ساتھ اس طرح سے کہ وہ تخت جو تھا وہ آ کے جھپکنے سے پہلے آیا جا رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو اصل کہانی ہے وہ بائبل سے ہم لیتے ہیں اور بائبل سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ پلک جھپکنے کا جو مسئلہ ہے وہ پلک جھپکنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ پلک جھپکنے کی ایک محاورے کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ بس پلک جھپکنے، یعنی کہ آپ جب وہاں پہ پہنچیں گے آپ کے چاہتے ہی وہاں پہ تخت آپ کے پاس پڑا ہوگا۔ تو دونوں کا کوئی ٹائم ٹیبل کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس طرح سے آگے پھر آ جاتے ہیں، جب تخت بن گیا پھر جب وہ حاضر ہوا تو پوچھا گیا کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت؟ کہنے لگی گویا وہی ہے، اور جیسے جان گئے تھے ہم ساری بات اس سے پہلے۔ گویا، اب یہاں جو لفظ ہے گویا کہ لگ تو ویسے ہی رہا ہے، یعنی کہ حضرت جو بلقیس ہیں وہ کہہ رہی ہیں، یہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ میرا تخت ہے، یہ میرا تخت اٹھا لائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں گویا کہ لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ ویسا ہی ہے تخت جیسا میرا تخت ہے۔ اب یہ جو ساری میں نے کہانی سنائی ہے، ہم سب سے پہلے ساری نچوڑ بات یہ آئے گی کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سب کے سب، جتنے بھی 1,24,000، کیا وہ ایماندار تھے؟ چور تو نہیں تھے۔ تو اس طرح سے کیا کسی کی چیز کو اٹھانا اور چوری کر کے لانا اور پھر کہنا کہ دیکھو میں نے یہ تمہارا تخت چوری کر کے لایا ہوں، کہ دیکھو یہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے، یہی ہے تخت تمہارا؟ تو وہ کہتی ہاں یہ تو میرا ہی تخت ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ گویا ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ تو کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب وہ بنا رہے تھے تخت، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کاریگروں کو آرڈر دیا کہ آپ نے تخت اس طرح سے بنانا ہے کہ اس سے بھی بہترین تخت ہو، کہ پہچانا نہ جائے، یعنی کہ اس کے جیسا نہ ہو، اس میں ان میں ہیر پھیر ہو، یعنی کہ اس کا ڈیزائن ہو
یہی، لیکن اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر دینا. تو اس طرح سے وہ تخت جو تھا بلقیس بنایا گیا، اور اصل حقیقت یہ تھی. تو ہم لوگ جو بناتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تخت بلقیس جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے دربار سے اٹھوا لیا جنوں کے ذریعے. تو وہ ایک بندہ تھا، اس نے اٹھا کے لے آئے، پلک جھپکنے سے پہلے وہ اڑا کے لے آئے. تو ایسا نہیں تھا. حضرت جتنے بھی انبیاء کرام ہوتے ہیں کبھی بھی کسی کی بغیر اجازت، بلا اجازت کوئی بھی چیز نہیں اٹھاتے، نہ وہ چوری کرتے ہیں. تو اس طرح سے جس طرح سے یہ تخت کا بناتے ہیں، قصہ بیان کرتے ہیں یا یہ پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس طرح سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ یار حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے تو تخت چوری کیا ہے، اور چوری کر کے اٹھا کے لائے، اور پھر دکھا رہے ہیں اسے بلکہ ملکہ بلقیس کو کہ دیکھو میں نے تمہارا تخت اٹھا کے لے آئیں گے، تمہارے جیسے تمہارے تخت ہے. تو یہاں پہ پوری کی پوری جو آیت ہے وہ یہ نہیں بتا رہی ہے. یہاں پہ جب وہ تخت حاضر ہوا ہے ملکہ بلقیس کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہاں گویا یہ ویسا ہی لگ رہا ہے جیسا یہ تخت میرا ہی ہے، میرے جیسا ہی تخت بنا ہوا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا ہی تخت اٹھا لائیں. تو وہ اگر اس کا ہی تخت اٹھا کے لے آئے تو اس سے وہ کیا ثابت کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ میں نے یہ تمہارا یہ تخت اٹھا کے لے آیا ہوں، اب تم مسلمان ہو جاؤ. تو اس سے تو نہیں مسئلہ تھا. انہوں نے یہ حضرت بلقیس نے جب یہ دیکھا کہ اس بندے نے جو میرے ہی جیسا اتنا قیمتی تخت بنا دیا ہے، تو واقعی یہ بندہ بہت مالدار ہے، اور یہ بادشاہ ہے، اور یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس بہت بڑا فن ہے، یا اس کے پاس بڑی فوج ہے، بہت بڑے بڑے کاریگر ہیں. تو اس طرح سے اس کی طاقت کو دیکھ کر وہ پھر مسلمان ہوئی تھی، اور سارا کچھ اس کا نظام جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو اس کے ملک میں چل رہا تھا، وہ اس کو دیکھ کر مسلمان ہوئی تھی. یہ نہیں تھا کہ اس کا وہ تخت دیکھا تو پھر وہ ایمان لے آئی تھی. تو اس طرح سے وہ چوری کا تخت ہو جائے گا. وہ چوری حضرت جتنے بھی انبیاء کرام ہیں نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ کسی کی بلا اجازت چیزیں اٹھاتے ہیں. تو میری یہاں سے ویڈیو ختم ہوتی، کیونکہ میری ویڈیو 26 منٹ کی بن چکی ہے. تو میں اتنی لمبی چوڑی ویڈیو نہیں بناتا، کیونکہ دیکھنے والے بھی تھک جاتے ہیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، اگر اچھی نہ لگے تو مت لائک کرنا. یہ کیونکہ ویڈیو ہے میری عقل مند بندوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے یہ میری ویڈیو نہیں ہے. خدا حافظ.